बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया और गैर कानूनी करार देने के साथ साथ उनको रिहा करने को हुक्म जारी कर दिया। इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने एक दिन की जेल काटी और एक दिन की जो जेल काटी वो पाकिस्तान में ये भी एक नया जो है ना वो आप समझ लें कि एक नया कानून बन गया कि एक ऐसा मुलजम जिसका रिमांड भी हो जाए, जिसका 8 दिन का रिमांड मंजूर हो जाए और उसके ऊपर जो है एक अदालत उज़्मा का फैसला आ जाए, ऑनरेबल कोर्ट कहे, मोअज़्ज़ज़ अदालत कहे कि जी इसकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। अब सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि इस अदालत की नज़र में ये वैसे जो केस था ये सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस अतर मिन्निल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। अब ये जो 3 रुकनी बेंच है इसके सामने एक सवाल होना चाहिए था, वो ये कि क्या इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई वो जो शाहिद खाकान को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, हनीफ अब्बासी को, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, उसके बाद मतलब जितने भी लीडर थे, जरदारी, फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह, क्या उनको सही गिरफ्तार किया गया था? उनकी गिरफ्तारियां गैर कानूनी नहीं थी? मुझे आज भी याद है हनीफ अब्बासी को इहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। ये भी सुनने में आया था कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और हनीफ अब्बासी साहब को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया था और शहबाज शरीफ साहब को अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और हमजा साहब को कैसे गिरफ्तार किया गया, जरदारी साहब को कैसे गिरफ्तार किया गया? तब ये अदालतें जो है, ये ऑनरेबल कोर्ट्स, तब ये मोअज़्ज़ज़ अदालतें खामोश थीं। आज इमरान खान साहब की दफ़ा जब वो क्या यार, मैं ये क्या अल्फाज बयान करूं, वैसे मेरी ज़ुबान से वो अल्फाज निकल जाएंगे तो वो अपनी जगह, लेकिन मैं नहीं निकालना चाहता। वो कहते हैं ना कि बहारो फूल बरसाओ, पता नहीं इस तरह का कोई गाना है, बहारो फूल बरसाओ के महबूब आया है, पता नहीं, वो इस तरह से इमरान खान साहब का इस्तकबाल हो रहा है और इमरान खान साहब को इतना पॉपुलर लीडर बनाकर पेश किया जा रहा है। और इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से मैं एक बात बताता चलूं कि वो आज नहीं तो एक और केस में धर लिए जाएंगे। वो आज एक केस से निकले तो दूसरे केस में उनकी जो दुम है वो कड़की में आ जाएगी और वो पकड़े जाएंगे। जो कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ और जिस तरह से रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ, अगर आप इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करा लें तो सर तहरीक इंसाफ इस केस में फारिग है। ये मैं आपको गारंटी से बात लिखकर सिग्नेचर्स करके दे देता हूं कि ये जो केस है, जो कोर कमांडर वाला केस है, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने डंडों के साथ उस घर में जाकर इमलाक को नुकसान पहुंचाया, वहां पर जो है वो डंडा बरदार फोर्स गई, उसने वहां पर जाकर चीज़ें तोड़ी, चीज़ों को नुकसान पहुंचाया। इसी तरह उन्होंने जो फौज के खिलाफ ट्वीट्स किए, ट्रोलिंग्स की, जिस तरह से वो नारेबाजी करते रहे, और वो लोग जो आ चुके हैं जिनके चेहरे वीडियोस के अंदर आ गए हैं, जिस तरह से वो मुसल्ला जत्थे इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर वहां पर गए, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमला किया, सवात मोटरवे के ऊपर जाकर आग लगाई और वो जो एयर बेस, आई थिंक उधर कोई जहाज को आग लगाई गई। तो सर ये जो सारा कुछ हुआ, इस पर इज्जत माब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक भी बार मजम्मत नहीं की। लेकिन दुख इस बात का जरूर हुआ कि इमरान खान साहब को जी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। और इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर जो गिरफ्तार किया गया, ये सबसे पहले तो सवाल ये बनता है अदालत से कि ये एक अदालत, एक मोअज़्ज़ज़ अदालत, एक ऑनरेबल कोर्ट ये हुक्म जारी कर रही है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, और दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनमें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों, सुबह 11 बजे पेश हों, वो इसका फैसला करें। और चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब को आपको देखकर बहुत खुशी हुई। चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई और आप कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं और ज़मानत की दरख्वास्त दायर करें और फिर देखें जो अदालत में सरेंडर कर देता है वो अदालत के पास इमानत होता है। चीफ जस्टिस साहब बेसिकली इमरान खान साहब को खुशामदीद कहते हुए ये अल्फाज बोल रहे हैं, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। तो सर खुशी ठीक है, आपने बड़े इज्जत और बड़े एहतराम के अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान साहब के लिए,
لیکن وہی عدالت جس نے نواز شریف کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کے القابات سے نوازا تھا، اس عدالت نے بیسیکلی پارلیمان کی توہین کی. اس عدالت کے معزز جج آج وہ خیر ریٹائر ہو گئے، میں ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کروں، جسٹس آصف سعید کھوسا، جنہوں نے پیناما کے کیس میں نواز شریف کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کے القابات سے نوازا، وہ انتہائی شرمناک الفاظ ادا کیے. انہوں نے بیسیکلی ایک جج کے منصب پر بیٹھ کر اپنے کردار کی اور اپنی کرسی کی توہین کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے الفاظ بولے تھے، جس طرح سے انہوں نے نواز شریف کو ایک منتخب وزیر اعظم کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کے القابات سے نوازا تھا، اور ساتھ وہ ایک اور جج تھے جسٹس عظمت سعید شیخ، دو جج تھے نا، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب تو لاہور ہائی کورٹ کے بھی جج رہے. تو جس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا تھا سر، اس وقت یہ عدالت کہتی نواز شریف کو بلا کر کہ جی آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، یوسف رضا گیلانی کو بلا کر کہتی کہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن عمران خان کو دیکھ کر تو انتہا کی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ بیسیکلی جس نظام کا بینیفیشری ہے، جس نظام کا وہ لاڈلا بنا ہے، یہ وہی عمران خان تھا جس نے اپنے دور میں نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول بنایا. اب جب نیب کے قانون میں ترمیم ہو چکی ہے تو آپ کو یہ جو پرابلم تھا نا، یہ جو رولا تھا کہ جی 90 دن کا ریمانڈ ہو رہا تھا، 15 دن کا ریمانڈ، تو اس میں بیسیکلی ریلیف تو عمران خان صاحب کو ملنا تھا، عمران خان صاحب کے لیے سارا کچھ ہو رہا تھا. لیکن عمران خان صاحب سے ہٹ کر میں ایک بات کروں کہ جو سپریم کورٹ میں نیب قوانین میں ترمیم کیس کی جو سماعت ہے، وہ جو 3 رکنی بینچ کا رہا تھا، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اعجاز الحسن، اس کا کیا فیصلہ آیا؟ ابھی تک ساری قوم جو ہے وہ بےتاب بیٹھی، اس کا کیا فیصلہ آتا ہے؟ اس میں بھی سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دے تو اس کا مطلب وہ ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت ہے اور پارلیمان کے معاملات میں مداخلت ہے، کہ پارلیمان جو ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ قوانین میں ترامیم کر سکتی ہے، وہ قوانین بنا سکتی ہے، وہ لیجسلیشن کر سکتی ہے، وہ قانون سازی کر سکتی ہے. پارلیمنٹ ایک قانون ساز ادارہ ہے. لیکن سر جب ہم نے ٹھوک بجا ٹھوک فیصلہ کر لینا کہ جی ہم نے پارلیمان کے اختیارات میں خود فیصلے کرنے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر کرے 100 بسم اللہ. عمران خان صاحب جن کے لاڈلے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، عمران خان صاحب کے لیے اگر قانون کچھ اور ہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہے تو وہ تو نظام اب نظر آ گیا سب کو، اور اپنی آنکھوں سے پاکستان کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں جب پیش ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جی خوش آمدید، اور جب دوسرے پیش ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جی فوری طور پر یہ حکم آنے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں خواجہ طارق رحیم صاحب، جن کی آڈیو آئی اور وہ جیو کے عبدالقیوم صدیقی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ جی کیا فیصلہ آنا ہے، اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا ذکر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جیڑا نا انہوں ادھروں بھی ریلیف مل جانا ہے. پھر عمران خان اور مسرت جمشید چیمہ کی آڈیو، اس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، اس کے اوپر تو میں نیکسٹ میں آپ کو جا کر وہ بتاؤں گا، ولاگ کروں گا. لیکن سر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کی دوبارہ سے گرفتاری کا عندیہ دے دیا ہے، اشارہ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، وہ کامران شاہد صاحب جو بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، جو سینئر اینکر پرسن ہیں، ان کے پروگرام میں وہ فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر اس سے بڑا کیس ہے، اور وہ یہ کہ کور کمانڈر ہاؤس پر جو ان کے پی ٹی آئی کے مسلح جتھوں نے، بدماشوں نے، غنڈہ گردوں نے جو حملہ کیا، اس کے اوپر تو عمران خان صاحب جیل جائیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ نے ریاست کے رٹ کو چیلنج کیا، جو آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، آئین کو، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو، پاکستان کے لا کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان میں آگ لگانے کی، افراتفری پھیلانے کی کوشش کی، پاکستان میں تصادم کی صورتحال کو اختیار کرنے کی کوشش کی، اس پر سر آئین کے اور قانون کے مطابق سزا ہوگی. اور عمران خان صاحب کوئی نہیں بچیں گے. یہ کیس سے نکلیں گے توشہ خانہ آ جائے گا، توشہ خانہ سے نکلیں گے، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ جو ہے اس کیس میں رگڑے جائیں گے. ان پر دہشت گردی کے جتنے بھی کیسز بنیں گے، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کی پیشیاں بھی ہوں گی. اس کے بعد جس طرح سے ان کے کارکنان نے پاکستان میں ریاستی رٹ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اس پر آرٹیکل 6 لگے گا. اس پر سنگین غداری کی جو سزا ہوتی ہے، سنگین جو غداری کا مرتکب ہوتا ہے، آرٹیکل 6 کی سزا آپ کو پتہ نا کیا ہے؟ آپ کو سب کو پتہ ہے آرٹیکل 6 کی سزا کیا ہے، تو میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن سر چیف جسٹس جو بہت قابل احترام ہے اور بہت میرے لیے تو بہت ریسپیکٹیبل ہیں، میں اس انسٹیٹیوشن کی دل سے عزت کرتا ہوں. بہت اچھا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہتے کہ جی یہ نیب کا معاملہ ہے، نیب جانے،
عمران خان صاحب جانے، نیب نے ان کا جب ریمانڈ لیا ہے، ریمانڈ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم عدالت میں اپیل کرتے ہیں اور ہم عدالت میں اس ریمانڈ کو چیلنج کرتے ہیں یا اس کے حوالے سے جاتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا. لیکن جب ایک عدالت فیصلہ دے چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، اس سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے کہ جی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ویدر جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہے یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، تو اس کو قانونی قرار دیا گیا ایک عدالت کی جانب سے، ایک لوئر کورٹ کی جانب سے. اور اب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا. تو سر میں سوال صرف اس عدالت سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو دو سال عمران خان کے دور میں جو جیلوں میں ڈالا گیا اس وقت کے اپوزیشن کے رہنماؤں کو، سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، خواجہ آصف، احسن اقبال، خواجہ سلمان رفیق، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، اس کے بعد وہ جو ہیں خورشید شاہ، زرداری، فریال تالپور، جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی لوگوں کو عمران خان کے دور میں جیل میں ڈالا گیا، کیا وہ قانونی تھا؟ اب عدالت کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. اب یہی عدالت کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ جس نواز شریف کو آپ نے پیناما کے کیس میں ڈسکوالیفائی کیا بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر، کیا وہ فیصلہ قانونی تھا؟ کیا یوسف رضا گیلانی کو ٹل دا رائزنگ آف دی کورٹ کہہ کر اس کو توہین عدالت میں 5 سال کی سزا سنانے والی عدالت یہ بتائے گی کہ کیا اس وقت کے وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم، پارلیمنٹ کے ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دینے کا فیصلہ قانونی تھا یا غیر قانونی تھا؟ یہ عدالت اس بات کا بھی جواب دے دے، بہت اچھا ہوگا. یہ عدالت بتائے، اور بتائے آج اس قوم کے سامنے بیان کرے ان تمام چیزوں کو، اور بتائے کہ کیا وہ جو اس وقت فیصلے تھے وہ قانونی تھے؟ کیا ثاقب نثار کی باقیات میں ہونے والے فیصلے قانونی تھے؟ یہ عدالت کو جواب دینا چاہیے نا. یہی عدالت، یہی معزز عدالت، یہی آنریبل کورٹ، اسی کے معزز جج صاحبانہ جواب دیں. لیکن نہیں سر، کوئی بھی نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا نہیں لگے گا. ہمارے الفاظ شاید کسی کو بہت برے لگ رہے ہوں، لیکن میں تو حقیقت پر، تلخ حقیقت کے مطابق باتیں کر رہا ہوں. تو پی ٹی آئی جو ہے نا، انہوں نے جس طرح سے آگ لگائی اس ملک میں، عمران خان صاحب کی گرفتاری پر انتشار پھیلایا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، آئین کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، تصادم کی صورتحال کو اختیار کرنے کی کوشش کی، جلاؤ گراؤ کیا، ٹائر جلائے، اس کے بعد لوگوں کے سر پھاڑے، ان کی وجہ سے تصادم ہوا. تو سر اس پر بڑے ہیوی قسم کے پرچے ہونے لگے. عمران خان صاحب جو ہیں بیسیکلی وہ اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں، وہ وکٹم ہیں، وہ ملزم ہیں. جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا لاہور کے اندر، اور جس طرح سے ادھر جا کر توڑ پھوڑ کی گئی، جاہلانہ انداز میں وہاں پر ڈنڈے برسائے گئے، وہاں پر چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا، جو کروڑوں کی مالیت کی چیزیں تھیں وہ کس طرح سے توڑی گئیں، شیشے تک توڑ دیے، دیواریں تک توڑ دیں، دروازے تک توڑ دیے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب پھر بھی بہت اچھے ہیں، لاڈلے ہیں، وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں، کیونکہ جو عمران خان نے بویا تھا وہ کاٹ رہا ہے. یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، اعجاز چودھری، ملکہ بخاری، علی محمد خان، جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئے. بھائی جب اس وقت گرفتاریاں ہو رہی تھی تب وہ بہت قانونی تھیں، آج یہ گرفتاریاں غیر قانونی لگ رہی ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی واری آئی تے کو گور ہو پیا، پنجابی دی مثال ہے کہ اپنی واری آئی تے کو گور ہو پیا. تو عمران خان صاحب کی جب اپنی باری آئی تو وہ رو پڑے، آنسوؤں کے ساتھ روئے عدالت میں. یہ جی میرے ساتھ جو ہوا، یہ جو میرے ساتھ انہوں نے کیا، انہوں نے میرا موبائل تک لے لیا، مجھے بے ہوش تک کر دیا. اور اب ایسے آپ اندازہ لگائیں عمران خان صاحب کے اوپر کہ ان کی ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، ان کی ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی ہے. وہ جو ٹانگ پہ جس پہ پلسٹر کیا ہوا تھا، اتنے مہینوں کا پلسٹر تھا، اور وہ صرف پیڑ اس لیے پڑ رہی تھی کہ عدالت میں پیش ہونا پڑتا تھا، وہ ٹانگ بھی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو گئی ہے، کیونکہ ضمانت مل گئی ہے نا. تو اب جی یہ بس اتنی بات کرنی تھی آپ کے سامنے کہ جن عدالتوں کو دور معیار نظر آتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلے ضرور کرتی ہیں، لیکن عمران خان کی دفعہ آئین کچھ اور ہے، قانون کچھ اور ہے. پرویز الہی کی دفعہ آرٹیکل 63A کچھ اور ہے، اور دوسروں کی دفعہ 63A کچھ اور ہے. تو سر پھر ٹھیک ہے، پھر فیصلے کریں آپ. تو عمران خان صاحب آج نہیں تو کل دھر لیے جائیں گے، کل نہیں تو کسی اور کیس میں دھر لیے جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب کا مکو ٹھپا گیا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس بات کو کلیئر کر چکی ہے کہ ملک دشمنوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے نپٹیں گے. یہ چیز ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی جو عمران خان کی محبت میں ہیں، یا جو عمران خان صاحب کی محبت میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، یا جو عمران خان صاحب کو فیور کر رہے ہیں، فیورزم کر رہے ہیں.
یا جو عمران خان صاحب کی سپورٹ میں ڈائی ہارڈ ورکرز کے طور پر کام کر رہے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے گناہوں پر ان کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیٹس فائنل ڈیسیژن. یہ فائنل ڈیسیژن ہے، یہ کوئی مانے یا نہ مانے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.